नाज़रीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त पर जो एक मुतबर किताब है वो शहाबनामा है, कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जिस वक़्त अयूब खान अपनी काबीना बना रहे थे तो सारे पोर्टफोलियो तकसीम हो गए, मिठाई खा ली गई और उसके बाद सारे रुखसत हो गए खुशी खुशी अपने पोर्टफोलियो लेके। तो उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि सदर साहब, ये एक पोर्टफोलियो किसी को अलाट नहीं हुआ और वो है तालीम का। तालीम की वजारत किसी ने नहीं ली, किसी को अलाट नहीं हुई। तो जनरल अयूब खान साहब ने कहा, यार वो देखो बाहर कोई बंदा पोर्च में कोई है तो नहीं, तो उसको बुला लो ज़रा। तो हम बाहर से जाके एक बंदे को बुला कर लाए, वही जो उनकी मतलब मेंबरान में शामिल था। तो उसको फिर हमने ये पोर्टफोलियो अलाट किया। इससे ज़ाहिर होता है कि तालीम हमारी तरजीहात में आज से 60-65 साल पहले भी नहीं थी और आज भी तालीम हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। इसका एक इज़हार जो है कि हमारी तरजीह कितनी है तालीम, वो बजट एलोकेशन में आता है कि बजट के अंदर तालीम के लिए कितने फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। उसको देखकर भी हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में तालीम शामिल नहीं है। हम ये ख़बरें पढ़ रहे हैं और बड़ी इज़्तिराब के साथ ये ख़बर कौम ने जानी, कौम को पता चला कि यूनिवर्सिटियों के, सरकारी यूनिवर्सिटियों के कई डिपार्टमेंट्स में जो दाखिला है वो मतलूबा तादाद में नहीं हो सका। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे एसोसिएट कॉलेजेस हैं जहाँ पर दाखिला नहीं हो सका। कई कॉलेजेस ऐसे हैं, ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नामतलूबा तादाद में असातिज़ा है, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं उन कॉलेजेस की इमारतें बनाने पे, लेकिन वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो दाखिले लेने नहीं आते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ दाखिला लेते हैं, उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा मौजूद नहीं हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वैसे तो ये है कि नाज़रीन, हमारी कोई शोबा भी ऐसा नहीं है कि जिसको मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके, जिसकी कारकर्दगी को एग्जाम्पल बनाकर पेश किया जा सके और कौम को बताया जा सके कि देखो हमारा ये शोबा जो है वो बड़ी मतलूबा नताइज जो है वो दे रहा है और इसकी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श है। लेकिन शोबा तालीम बिलखसूस जितनी अहमियत का हामिल शोबा है, उतनी ही उसकी कारकर्दगी जो है वो गैर तसल्ली बख्श है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दो स्कॉलर्स को दावत दी है। एक का ताल्लुक़ जो है वो तालीम और रूहानी तालीम से है। ये यूरोप में रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, साहिब किताब हैं, बल्कि साहिब कुतब हैं, और ये लोगों को तालीम देते हैं बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी इदारे के। कमर इकबाल सूफ़ी साहब रूहानी स्कॉलर और फ़िलासफ़र हैं जो हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। जनाब कमर इकबाल सूफ़ी साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू। दूसरे हमारे साथ एक मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, रिसर्चर हैं, बैरून मुल्क से पढ़ कर आए हैं और ये तहैया किए हुए हैं कि उन्होंने शोबा तालीम को गलतियों से पाक करना है और इसको आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करना है। जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे दूसरे
مہمان ہیں. جناب ویلکم ٹو مائی شو. جناب ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ پاشا صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور مجھے اچھے القابات سے نوازا. تھینک یو ویری مچ. قمر اقبال صوفی صاحب, جو آپ کا شعبہ ہے تعلیم کا, روحانی اور دینی تعلیم کا, اس کی جو صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہ اجڑا پجڑا شعبہ ہے. اس میں فیک قسم کے لوگ جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا روحانی تعلیم ہو. اور جو بڑے نام ہیں وہ بھی کچھ اس طرح کی تعلیم میں ملوث ہیں کہ جس کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ آپ کی بات 100 نہیں 110% ٹھیک ہے. 90% روحانیت کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. پیر اور عامل جو ہیں فراڈ ہیں. 8% اناڑی ہیں. تو 2% بچتے ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے پاس پیمانہ نہیں ہے. 98% نے اتنا, ان کے متقدین نے اتنا ڈھول مارا ہوا ہے, اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان 2% کی نظر نہیں جاتی لوگوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ جو روحانیت ہے یہ دین کا بڑا پکا جز ہے, بہت پکا. 5 دفعہ نماز ہمیں کیوں فرض کی گئی ہے؟ یہ روحانی مشق ہے. کیا اللہ اس سے بڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہماری ایک روحانی مشق ہے اللہ سے اٹیچ ہونے کی, یہ رہے گی. لیکن جو بربجہ روحانیت یہاں ہے وہ روحانیت نہیں ہے, وہ ہندوازم اور باطنیت کا ایک مجموعہ ہے. میں اس کے خلاف جو قرآن اور سنت کی روحانیت ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور اسی وجہ سے میرا سب کے ساتھ کچھ تو کچھ پھڈا چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یقین رکھیے کہ آنے والے دور میں روحانیت کم از کم پچھلے 100 سال سے زیادہ ہوگی. میری بات یاد رکھیے. چلے یہ اگلے وقت کی تو بات ہے. سرے دست جو ہے جاوید اقبال صاحب, یس آپ کے شعبہ تعلیم جی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے یس کہ بالکل اجڑ چکا ہے. ویسے بسا تو شاید کبھی بھی نہیں تھا, یعنی جو مطلوبہ اہداف ہونے چاہیے تھے وہ تو کہیں ہمیں نظر نہیں آئے شعبہ تعلیم کے, چاہے وہ اسکول ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کالج ایجوکیشن ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہو. تو اب تو مزید پریشان کن صورتحال ہے. حکومت جو ہے اس نے جو یونیورسٹیوں کو گرانٹ دی جاتی ہے اس میں بھی کٹ لگا دیا ہے, اور یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ خود اپنے ریسورسز پیدا کرو. اور پھر داخلے نہ ہونا جو ہے یونیورسٹیوں کے ڈپارٹمنٹس میں, یہ ایک الارمنگ چیز ہے. آپ کی اس میں ٹیک کیا ہے؟ پاشا صاحب, آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے ایجوکیشن کی پالیسیز کے بارے میں کہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں, اس کی کئی ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے جو اسٹریٹجیکل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کا کیا رول ہے, اور جو پروونشل ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں اور جو پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں ان کا کیا رول ہے. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ڈیفائن نہیں ہے. اور یہ اسٹریٹجیکلی پرابلم ہے کہ یہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دے سکتے یونیورسٹیز کو, ہائر ایجوکیشن کو پارٹیکولرلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ایک اور پرابلم جو خاص کر پبلک سیکٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کنونشنل یونیورسٹیز ہیں ان میں زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سوشل سائنسز کے ناموکلیچر تھے ان کے پاس یا اسٹڈی جو تھی ان کو انہوں نے ریوائز نہیں کیا, اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا, اور اس میں اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور ایک وجہ یہ ہوئی جی کہ ان ڈپارٹمنٹس میں جن کی پذیرائی نہیں ہے تو ان کو کیونکہ یونیورسٹیز نے اپ گریڈ نہیں کیا, ان کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کیا, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا جو انٹرسٹ ہے داخلہ لینے کا ان شعبوں میں وہ
نہیں کم ہے. ہو گیا. اب اگر ہم سوشل سائنسز کو دیکھیں، آرٹ اینڈ کلچر کو دیکھیں، سوسائٹی کو دیکھیں، سوشل جو ہماری سائیکالوجی ہے اس کو دیکھیں، جو ہمارے یعنی سائیکالوجیکل ایشوز ہیں ان کو دیکھیں، ان کے اوپر کوئی لیٹسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یونیورسٹیز کے اندر ناموکلیچر نہیں ہے. وہی پرانا کنونشنل سٹائل ہے ایجوکیشن کا. اب اے آئی کے دور میں ان ساری چیزوں کو ریوائز کرنے، اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا سلیبس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک لے کر آنا ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں نمبر آف یونیورسٹیز ہیں چاروں صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان میں بھی ہیں اور ہمارے آزاد کشمیر میں بھی ہیں. اب ان میں سب میں جو پرابلم ایک چل رہا ہے کہ سارے کنونشنل جو کورسز جیسے فزکس کی صرف فزکس یا کیمسٹری کی اب جو ہے وہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بائیو کیمسٹری جیسے ہے یا کیمسٹری کے ساتھ نمبر آف کورسز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں اور لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. جیسے ہیلتھ ٹیکنالوجی کا کورس ہے، اس طرح کے کورسز ہمارے پاس نہیں ہیں. اس کی وجہ سے نمبر آف اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ڈکلائن ہو رہا ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ طلبہ اور طالبات کو اتنی سمجھ ہے کہ کس شعبے میں؟ یس سر، اب دیکھیں اب جو دس از اے انفارمیشن ایج ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، سوشل میڈیا پریویل کر رہا ہے، لوگوں کے پاس اب بہت زیادہ اویئرنیس ہے. اور اس اویئرنیس کی وجہ سے جو ایک گڈ پوائنٹ ہے جس کو ہم نیگیٹو لیتے ہیں کہ ہمارے نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یورپ میں، چائنا میں، ملیشیا میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک گڈ سائن ہے کہ یہاں ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز میں جو ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے سمبل نظر نہیں آتے تو وہ ان ناموکلیچر کو اچیو کرنے کے لیے ابراڈ جا رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور وہاں ان کو اپرچونیٹی بھی ملتی ہے، جاب اپرچونیٹی بھی ملتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے آسک کی ضرورت ہے، یعنی اے فار ایبلٹیز، ایس فار اسکلز اینڈ کے فار نالج. ہمیں آسک کو امپروو کرنا، اپنی ایبلٹیز کو امپروو کرنا ہے، اسکلز کو امپروو کرنا ہے، نالج کو امپروو. تو یہ یونیورسٹیز ہمارے ہاں جو لوکل یونیورسٹیز ہیں ان میں ان تینوں کا فودا ہے، آسک نہیں ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ آسک نہیں ہے، اے فار ایبلٹی، ایس فار اسکلز، کے فار نالج. یس سر. ایبلٹی، اسکلز اینڈ نالج جس شعبے میں نہیں ہوگا اس شعبے کی پذیرائی جو ہے ماڈرن ورلڈ میں نہیں ہو سکے گی. اور آسک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیوں میں داخلے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ بجائے سرکاری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے وہ بیرون ممالک جو ہے چائنا، ملیشیا، جرمنی اور اس طرح کے دیگر ممالک میں وہ جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ہو رہا تو بچے ہمارے باہر جا رہے ہیں، تو اس سے ہمارے ملک کا جو ڈیٹا ہے ایبل یوتھ کا وہ بڑھ رہا ہے، چاہے وہ بیرون ممالک سے جا کے آسک میں اپنی جو ہے وہ دے کین انہانس ایبلٹیز، اسکلز اینڈ نالج جو یہاں نہیں مل رہا ان کو. ایک اور وجہ جو یہاں رہ جائے گی کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی، ان کی فیسز بھی آلموسٹ جو ہیں وہ اتنی ہی ہیں جتنی باہر یورپ میں. اچھا، یہ عجیب بات آپ یعنی آپ جرمنی کی جو فی ہے بالکل فری ہے سر. اوکے، جرمنی. اور اسی طرح ہنگری جو ہے وہ نمبر آف جو ہے وہ اسکالرشپس دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو گریجویشن کے لیے اور جو ہے ماسٹرز کے لیے. پی ایچ ڈی فری ہے آلموسٹ. یورپ میں سر پی ایچ ڈی فری ہے، ساری جو ہے وہ پوزیشن اناؤنس ہوتی ہیں، اور یورپ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی جو ہے اسٹوڈنٹس کو فری ہے، اسکالرشپس ملتے ہیں. اور نیدرلینڈ کے اندر تو سر جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایز اے امپلائی کنسیڈر کیا جاتا ہے سر. یعنی یہ اتنی یورپ جو ہے وہ سہولیات دیتا ہے کہ فیس بھی نہیں ہے، جاب اپرچونٹیز بھی ہیں، اور ان کو وہاں پر ریزیڈنٹس کی سہولیات بھی. اور سر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جاتے ہی وہاں پارٹ ٹائم جاب مل جاتی ہے. یہاں ہمارے یہاں کلچر پاکستان میں پارٹ ٹائم جاب کا کوئی کلچر ہی نہیں ہے. ابا جان کے اس پر بچے جو ہیں وہ
اس پہ بھی، اور پھر یہاں اپرچونیٹی بھی نہیں ہے نا سر، وہ بھی ایک بات ٹھیک ہے کہ یہاں کوئی کلچر نہیں ہے اس طرح کا، تو دوسرا یہ کہ اپرچونیٹی بھی تو نہیں ہے نا، کہ ہمارا کوئی لنکیج تو نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ، یونیورسٹیز کا کوئی لنکیج نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ، ہم اپنا جو کیریکولا ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ مل کے تو نہیں بنا رہے نا سر۔ یونیورسٹیز کے اندر جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ 10 سال پیچھے ہوتا ہے، وہ 10 سال جو ہے وہ آگے 10 سال جا آگے چکی ہوتی ہے، تو ہمارے انجینئرنگ کے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں جا کے سیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں صرف سوشل سائنسز کی پرابلم نہیں ہے سبجیکٹ کی، بلکہ جو انجینئرنگ کا شعبہ ہے اس میں بھی مسائل ہیں۔ اپنے صوفی صاحب، آپ کے جو روحانی شعبہ ہے اس میں انہوں نے تو بتا دیا کہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہمارے داخلے کیوں نہیں ہوتے، بچوں کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے۔ آپ کا جو شعبہ ہے اس میں نوجوانوں کا دلچسپی نہ لینے کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی کہ اصل جو روحانیت ہے وہ ایک خوش، کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتے ہوئے عملی زندگی کی روحانیت ہے۔ یہاں پہ جو روحانیت کا غلبہ ہو چکا ہے وہ دنیا چھوڑ کے آپ بس تسبیح پکڑ لیں، اور ٹھیک ہے، جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر انہوں نے اندرونی علم کیا ہوتے ہیں، کشف، دم، دعا، سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ چیزیں کرنا۔ لیکن آج بیرونی علم کی بھی ضرورت ہے، آپ کو شریعہ کا علم ہو، ہیومن سائیکالوجی کا علم ہو، پھر آپ کو تھوڑا بہت ہسٹری کا علم ہو، تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا ہوتا ہے۔ آج کل وہی بندہ کامیاب ہو جو اندرونی اور بیرونی علوم دونوں علوم اس کے پاس، دونوں علوم کے ساتھ جو ایک ہے بیرونی علوم میں، اس میں روحانی فلسفی کا علم ہے، جس پہ مولانا روم نے بڑا کام کیا۔ سر مولانا روم نے جو باتیں کی ہیں وہ تو 2 صدی پرانی ہو گئی، لیکن مثالیں بڑی خوبصورت تھیں۔ اوکے، مثلا انہوں نے کہا کہ شیر کا ایک بچہ بھیڑ میں بڑا ہوا، وہ بھیڑ ہی بن گیا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا تھا، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہی آپ چیزیں اڈاپٹ کر جاتے ہیں، اسی سانچے میں آپ ڈھل جاتے ہیں۔ یہی بات 700 سال کے بعد سیگمنٹ فرائیڈ نے کہی، تو اس کی بات مان لی گئی، ٹھیک ہے، جس میں آپ ماحول میں ہوتے ہیں اسی حساب سے۔ اس وقت سیکس کا وہ تھا، سپریس کیا گیا تھا، اسی کا سیکس کی بنیاد پہ ہی بچہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اسے۔ تو اب جو ہے ہمیں اندرونی بیرونی دونوں علوم دینے پڑیں گے، پھر اصل بڑے لیول کی روحانیت آئے گی۔ اچھا صوفی قمر اقبال صاحب، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک وجہ بتائی ہمارے ہاں تعلیم کے داخلے نہ ہونے کی، کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا کوئی تعلق جاب مارکیٹ کے ساتھ نہیں ہے، جی جی، تو جس کی وجہ سے بچیوں کی دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو آپ کا شعبہ ہے روحانیت کا، اس میں تو جاب اپرچونٹی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہ بھی ہو تو آپ دم درود کے ذریعے آپ اس طرح کی چیزیں کر کے تو ارننگ تو کر لیتے ہیں، کمائی ہو جاتی ہے۔ جی، میں نے تو آج تک ایک پیسہ نہیں کمایا، یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی سے لیا ہو، میں جو ہے کھانا کھلاتا ہوں، جو ہے چائے پلاتا ہوں، ٹھیک نہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تو کمائی کر لیتے ہیں، 9% اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، اور ادھر سے لیتے ہیں زیادہ 30, 40, 50% لوگوں پہ لگاتے ہیں جو آ رہے ہیں، باقی سارے جیب میں، یا انگلینڈ، یورپ میں ہر ایک کے ملینز کے حساب سے ڈالرز اور پاؤنڈ اور یورو آپ نے لسٹیں پڑھی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اور کیا ان کو وجہ ہے روحانیت جب سے کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں لوگوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روحانیت کیا ہے۔ میں پاکستان کا کون سا بڑا پیر ہوگا جس کے میں اس سلسلے سے نہیں ملا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ان کے انسلٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی علم نہیں ہے روحانیت کیا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اصل علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی، اگر آپ اسے صرف سمجھ لیں تو آپ اتنی سی چیزیں، اتنی بہت سی سمجھ جائیں گے کہ انسان کے اندر جو ہے جو انرجی چھپی ہوئی ہے، خود آشنا ہے، خدا آشنا ہے، اپنے اندر اپنے ماحول کا پورا شعور رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرف تو لوگ جاتے نہیں ہیں، یہ صرف چھو چھا، اور جو آتے ہیں وہ بھی اسی چکر میں کہ کمائی کریں، وہ خدا کا نام ہے یار، سے پیور رکھو۔ امام غزالی سے پوچھا گیا کہ جو ہمارا اسکالر ہوگا دین کا، امام ہوگا، اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی پہلے اسے کو ہنر سکھائیں کہ ہنر بیچ کے
पाले पेट पाले, वरना ये दीन बेचेगा। गुड, ये तो बहुत प्यारी यहाँ आपने बात कही। यहाँ पे गुर्बत, और ये आपको इनको भी अंदाजा होगा कि गुर्बत हर चीज की जड़ों में बैठ जाती। मिस मैनेजमेंट है हर चीज में, रूहानियत तो एक सेपरेट है, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। नाज़रीन, आप हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है तालीम, मॉडर्न तालीम और रूहानी तालीम। इसके मसाइल क्या हैं और इनका हल क्या है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो एजुकेशनल कंसल्टेंट और रिसर्चर हैं, और सूफ़ी कमर इकबाल साहब, जो रूहानी फ़िलासफ़र और स्कॉलर हैं। जी डॉक्टर जावेद साहब, हमने मसाइल पे गुफ्तगू कर ली। अब यूनिवर्सिटियों को बंद तो नहीं किया जा सकता। इनको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए और बच्चियों को, हमारी जो यूथ है, उनकी तवज्जो इनकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है? तजावीज़ देने से पहले सर मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली जो है रैंकिंग में, QS रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पहली 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं। और ये उनमें आप समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है? मैं उसकी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। और उसमें सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो 350वें नंबर पे है और नस्ट जो है वो 375वें नंबर पे, यानी 375। लेकिन जो असल बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी ये 2 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट ने 2 अरब रुपए का जो है वो एक बेल ग्रांट जो है वो दी है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को जो क्राइसिस है फाइनेंशियल यूनिवर्सिटीज़ का, उसको बैकअप देने की ज़रूरत है, उसको बजट देने की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे। जिस तरह हम अपनी जो डिफेंस के बजट हैं उनको देते हैं आर्मी को, इसी तरह हमें अपने इन अदारों को चलाने के लिए पैसे नहीं है एजुकेशन। डॉक्टर जावेद साहब, अगर पैसे नहीं है। अगर हमारे पास डिफेंस तो जरूरी है कि डिफेंस अगर सही नहीं होगा तो हमें इंडिया खा वो जाएगा, आप ठीक कह रहे इजराइल हैं, खा जाएगा। वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस निज़ाम को चलाने के लिए भी तो आपके पास AI के लोग होने चाहिए, IT के लोग होने चाहिए, लेटेस्ट एजुकेशन के लोग होने चाहिए, स्ट्रेटेजिकल जो डेवलपमेंट हो रही है उसके डिफेंस के जो हैं वो लोग होने चाहिए। तो उसके लिए आपको बजट तो देना पड़ेगा ना सर, कहीं ना कहीं से कर्टेलमेंट तो करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री के साथ जो है अलाइन करने की ज़रूरत है। अपना कैरिकुला इस तरह बनाएं कि अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टडी जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ, सर्विस इंडस्ट्री के साथ, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके साथ, या जो हमारा मेडिकल का शोबा है उसके साथ अलाइन करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात कही कि हमें जो करिकुला है वो जो जॉब देने वाले हैं उनके साथ मिलकर तरतीब देना चाहिए, ताकि बच्चे बच्चियां जिस वक्त यूनिवर्सिटी से फारिग हों तो उनकी जो स्किल बेस्ड है वो इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंट हो। यस सर। आपको याद होगा टेफ्टा के अंदर इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था जी, और हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉन्ड्स भी बनाए थे। राइट सर। टेफ्टा के बोर्ड में के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल भी थे और हैं भी, और हमने जब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलके करिकुला बनाया तो करिकुला तो बन गया, लेकिन उस करिकुला कंप्लाइंट जो लैब्स थी था वो नहीं थे, आप वो हमारे पास नहीं थे सर। क्योंकि उस तरह की लैब्स को, उस तरह के इक्विपमेंट को, उस तरह की तजर्बागाहों को चलाने बनाने वाले के लिए रिसोर्स पर्सन भी नहीं है जी। और उनके मशीनरी इक्विपमेंट जो लैब में दरकार हैं करिकुला के मुताबिक, उनको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो करिकुला तो बना लिया, उनके कंप्लायंट लैब के लिए पैसा नहीं है तो बेकार है। सर इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह टेफ्टा की आपने एग्जांपल दी, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर, एकेडमिक काउंसिल्स के अंदर, अपनी सिंडिकेट के अंदर जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स,
اس میں انجینئرز جو پروفیشنل اور جو سروس انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو اپنے ان میں شامل کرنا چاہیے نا، تاکہ ان کی انپٹ لیں اور اس کے مطابق اپنا کیلکولا، پھر آپ وہ جو آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنے لوگوں کو یونیورسٹیز میں ان لوگوں کو بھیجیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے باہر، وہ ریسورس پرسن آپ پھر پیدا کریں. سر اس کی مجھے اچھی اگزامپل میں یاد آ گئی. میں جب یونیورسٹی اتارا ملیشیا میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ کولیگ تھے، میرے پیئرز جو ہوتے ہیں وہ ملیشین جو 5-6 تھے، وہ ان کو اسپیسیفک گورنمنٹ نے ایک ٹاپک دیا تھا کہ آپ نے اس ٹاپک کے ریسرچ کر کے لانی ہے کہ یہ جو ہمارے وہاں بھی یہ پرابلم تھا کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں 10 سال مینڈیٹری سروس کرنے کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر، وہاں بھی یہی پرابلم تھا. تو آپ ہمیں ایچ آر کے وہ لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا کہ آپ ہمیں ریکمنڈیشنز، آپ ہمیں ریسرچ کر کے بتائیں کہ ہم کیا پالیسی بنائیں. تو اسی طرح پھر یہ آپ انڈسٹری کے لوگ آپ کو ایجوکیشنسٹ یا آپ کے جو ڈاکٹر سائڈ کے یعنی جو پریکٹیشنرز ہیں وہ آپ کو جو ریکمنڈیشن دیتے ہیں، پھر آپ وہ لوگ کو ریسرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر ابراڈ سے ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کرائیں جن کو وہ انڈسٹری کے لوگ یا جو پروفیشنل لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. اس سے آپ کی الائنمنٹ ہوگی انڈسٹری کے ساتھ، سروس انڈسٹری کے ساتھ، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے ساتھ، ہیلتھ انڈسٹری کے ساتھ، جتنے بھی سیکٹرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو آپ نے تجویز دی کہ فنڈنگ کی جائے یونیورسٹی کو، دوسرا آپ نے بتایا کہ کریکولم جو ہیں وہ مارکیٹ بیسڈ ہونے چاہیے، اور یعنی جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، سروس انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی بورڈ آف سٹڈیز کے اندر، اکیڈمک کونسلز کے اندر، ان کو سنڈیکیٹ یا سینٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کریں اور ان سے اپنی انپٹ لیں. سر اور تیسرا آپ نے بتایا کہ یہ جو متصادم قسم کے فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پھر صوبوں میں ایچ ای ڈیز ہیں، ایچ ای سیز ہیں، یہ جو اسٹریٹجک بنیادوں پر جو ایک تضاد پایا جاتا ہے اس کو دور کیا یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. سر اب دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہوتے ہوئے جو پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں جیسے سندھ کا ہے یا پنجاب کا، ان کا کیا رول بنتا ہے؟ وہ بھی صرف جو ایڈوائزری رول پہ ہے. پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یہ بھی ایڈوائزری رول پہ ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ہم اوور لیپ کرتے جا رہے ہیں نا، اور اپنا ایکسپینڈیچر یہ ہم ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اوپر اپنا جو ہے وہ کھاتا بڑھاتے ہیں. نمبر آف امپلائیز ہم نے وہاں رکھے ہوئے ہیں اور وہ بہت بڑی چین ہے امپلائیز کی. ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ، اگر آپ کا صرف پوری دنیا میں آپ انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، سر آپ ملیشیا کو دیکھیں، صرف ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو پورے ملک کو کی رہنمائی کرتا ہے. وہ دنیا کے ساتھ بھی وہی انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب بھی اگر یعنی آپ نے ملیشیا میں کسی یونیورسٹی کے بارے میں کوئی آپ کو پرابلم ہے یا آپ اس سے الائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کریں گے، سمپل. تو وہاں پروونشل ہائر ایجوکیشن یعنی سسٹم کو ہمیں سٹریم لائن کرنا، سمپل بنانا چاہیے. جی صوفی صاحب، مسائل تو ہم نے دیکھ لیے آپ کے شعبے کے، آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل بڑا آسان ہے، ملک کے لیول پہ بھی حل ہو سکتا ہے. ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، مثلا غربت ایک مسئلہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا. تو نوم چومسکی جو زندہ فلاسفروں میں سب سے مشہور ہے اور برٹرینڈ رسل کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس نے کہا دنیا میں غریب ملک نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن جب کوئی ملک اپنے وسائل کو منظم کر کے استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اسے غربت کہتے ہیں. اور ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے کہ اسے نہ کانفیڈنس بلڈنگ سکھائی جاتی ہے، نہ مثبت منفی سوچ ہے، نہ پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے، نہ بلند کرداری ہے. یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے اندر دینیات کے شعبے میں ہونی چاہیے. لیکن ہمیں دینیات میں بڑی سمپل سی چیزیں پڑھا کے کہ جی جنت جنت جو اس طرف لے جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. دیکھیں دین 10% ہے، ایمانیات عبادات 90% اخلاق معاملات ہے. اگر آپ سمجھائیں گے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور دین کے اندر روحانیت پوری طرح موجود ہے اور یہ سامنے آتی جا رہی ہے. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اسلام پاکستان روحانی طور پر انتہائی طاقتور ملک ہو چکا ہے. یہ جو جنگ تھی اس میں بہت سے آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلیں گے کہ یہ وہ نہیں تھی کہ وہ گنوں سے پکڑ کے پھینکتے تھے جو آپ نے بابوں کا سنا ہے نا.
वो बातें नहीं थी, लेकिन इसी से मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें होती और ये होंगी। और जिस मुल्क में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है वो मुल्क ऊपर जाता है। बरकत इसे कहते हैं, हिंदू इसे प्राणा कहते हैं, चाइनीज चीज शक्ति कहते हैं ज़मीन में। तो ये एनर्जी जिस मुल्क में ज़्यादा होती है और ये उसमें ज़्यादा होती है जो अल्लाह के कानून पे चलते हैं। मसलन कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया जब शैतान को उतारा गया तुम सब उतर जाओ, तुम्हें हदायत मिलेगी, जिसने हदायत पर अमल किया उन्हें दुनिया की हुकूमत दी जाएगी जिस तरह तुमसे दी जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है हमने तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया है कि ज़मीन के मालिक में नेक बंदे होंगे। ठीक है, तो अगर हम उन कानूनों पे अमल करेंगे हम दुनिया के लीडर होंगे। यही रूहानियत सिखा रही है, यही एक्चुअली एजुकेशन का हिस्सा होना देखें, चाहिए। आपकी सूफी साहब बात बड़ी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए थे, जी जी, उन्होंने उन तालीमात की बुनियाद पर एक सोसाइटी, एक रियासत जो है, रियासत मदीना जो है वो उन्होंने, और कसरो कसरा को बर्बाद कर दिया था, उसको ठीक। दौरी तलवार और हम देखते हैं कि 32 साल के अंदर अंदर इस्लाम जो है वो दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर और फैल आज गया। भी वहाँ मौजूद है जहाँ जहाँ ठीक है। आया था। ठीक है, आज भी। और फिर कहा गया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। जी। तो चीन में जो इल्म हासिल करने का कहा गया वो दीनी इल्म तो नहीं दीनी था, इल्म तो वो नहीं तो था ना। दुनियावी और वो ये practical। दुनिया का इल्म था ताकि जिसका आपने जिक्र किया जी, जी। कि मामलात, जी कि बिल्कुल दुनिया के मामलात को हमने कैसे, ठीक कर और दिया। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही नोम चॉम्स्की के हवाले से कि गुर्बत क्या है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो वो गुर्बत है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर तक पहुंचते पहुंचते कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। और यानी इतने गुर्बत, सिस्टम बने थे, यानी गुर्बत खत्म हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो तो हमारा जो दीन है वो एक प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने का, एक मुनज़्ज़म मुआशरा तरतीब देने का हमें दर्स देता है। और सिर्फ जुबानी बातें नहीं करता बल्कि उसका एक नमूना जो है, मुकम्मल नमूना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रियासत मदीना की सूरत में दिया। और उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन है उन्होंने 3 बर्रे आज़मों तक उस मिसाल को फैला कर नाफिज कर कर बता दिया कि ये एक अमली ज़िंदगी का नमूना है, गलबे का नमूना है। तो डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, तालीम, जो जॉब देने वाले जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, माहिरीन जो हैं, जो प्रैक्टिशनर जो हैं, उनकी तजावीज़ को सामने रखते हुए, उनकी रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए करिकुलम बनाया जाए ताकि जो बच्चे तालीम हासिल करके जब अमली ज़िंदगी में आएँ तो वो कार आमद हों। हम अरबों रुपया सालाना के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर कितना 700-800 या अरब रुपया सालाना खर्च किया जा रहा है। गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही सर। सूफी साहब ने बताया कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं किसी कौम के, उनको मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल ना करना जो है ये गुर्बत कहलाता है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एक साल में रिसोर्सेज पैदा करता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी है सालाना, वो 330 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा है सालाना। और ये थोड़ी नहीं है। यानी पाकिस्तान गुड्स और सर्विसेज जो सालाना प्रोड्यूस करता है, उनकी जो मालियत है वो 330 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा होती है। और ये थोड़ी नहीं है। उसके बावजूद हर आने वाला दिन जो है वो एक ख़ास आबादी को ख़ते गुर्बत से नीचे फेंक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका मुनज़्ज़म इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा, जिसकी तरफ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने भी निशानदेही की और सूफ़ी कमर इकबाल साहब ने भी
اس کی طرف اشارہ کیا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا امیر ملک ہے. میں نے آج سے 3 سال پہلے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً $200 ٹریلین کے نیچرل ریسورسز ہیں. تو میری بات کو مذاق سمجھا گیا تھا. میں نے جو ریئر منرل تھے جو ٹوٹل 112 ہوتے ہیں جن میں 92 پاکستان میں ہیں, ان کی مالیت $25 ٹریلین بتائی تھی اس وقت. تو سارے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. تو اب پتہ چلا ہے, اب بار بار آ رہا ہے مختلف ریسورسز ریسرچ میں کہ $50 ٹریلین کے ٹریلین ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. یہ صرف آپ کے چترال اور اس ایریے میں ریئر منرلز موجود ہیں جو آپ کو چلانے کے لیے اگلے 500 سال کے لیے کافی ہیں ملک کو. پھر مس مینجمنٹ ہے. ابھی جا کے حافظ صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ $1 ٹریلین حافظ یہ اپنا عاصم صاحب فیلڈ مارشل جی جی عاصم منیر صاحب جو امریکہ جا کے جب آپ کہتے ہیں تو اس سے جی کانٹریکٹ کیا ہے $1 ٹریلین کے جو منرل وہ نکالیں گے, وہ آئیں گے تو اس کے بعد جرمنی آ جائے گا, جاپان آ جائے گا. ہمارے پاس یقین کریں اگلے کچھ 700 سال کا ہماری زمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب سی بات کہہ رہے ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں آپ رزلٹ بھی دیکھ لیں گے. پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ہم سیاست پہ بات نہیں کرنے آئے, کہ ہمارا جو CNC ہوتا تھا یا ہمارا آرمی چیف جو ہے یہ امریکہ کا ہوتا تھا, اور ہماری جو گورنمنٹ ہوتی تھی IMF کے انڈر ہوتی تھی, اور ہم امریکن کیمپ میں ہوتے تھے جو اسرائیلی کیمپ ہے. اب ہم اس سے نکل کے چائنیز کیمپ میں چلے گئے. یہ ان کی مہربانی. کیمپ میں ہی رہیں گے نہیں, ہم خود نہیں سنیں نا کہ اگر آپ امریکن کیمپ میں ہیں تو آپ اسرائیلی کیمپ میں ہیں. وہ آپ کی جڑیں بڑے طریقے سے کاٹتے ہیں. چائنیز کہتے ہیں بزنس کرو, ہمیں بھی پیسے دو. امریکہ جہاں جاتا ہے لوٹ مار, بدماشی, جنگیں, ٹھیک ہے نا, یہ بزنس کرنے آتے ہیں. تو ان کا ہمیشہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ بھی ہے. انہوں نے تبت کے علاوہ کہیں بھی فوج کشی نہیں. بٹ صاحب اپنے صوفی صاحب جب یہ CPEC آیا تو ہم نے بڑا سنا گیم چینجر, سونے چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اچھا CPEC کوئی گیم چینجر ثابت نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ چین کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہیں, ہمیں تقویت مل رہی ہے, لیکن ہم چین کو صرف بھیک مانگنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت تھی, اس میں جو گروپ سامنے آ گیا تھا, چھوڑ دو اقبال صاحب 3 سال کوئی کام نہیں ہوا, پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اس میں کوئی شک قرضے نہیں ہے. کتنے بڑھا دیے. لیکن آپ کی جو پسندیدہ حکومت ہے جی جی اس کو بھی تو 2 سال ہونے والے ہیں. میں یہ کیا کر رہی ہے؟ میری پسندیدہ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. میں اسلامی نظام کا دائی ہوں. میں اسی کو, مجھے پتہ ہے کہ ڈیموکریسی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. بعد میں بات کریں گے. جی آپ کنکلوڈ کیجئے. میں سر کنکلوڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اپنے مسائل کے حوالے سے, یس سر, اپنے معاشی مسائل کے حوالے سے اپنی تعلیم کو, اپنی ہائر ایجوکیشن کو کس طرح بیک آن ٹریک لا سکتے. سر میں آخری جو پوائنٹ, ویسے تو بہت سارے اس کے اوپر پروگرام کیے جا سکتے ہیں, میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ نے اب آؤٹ سورس پالیسی ایجوکیشن میں اڈاپٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے, کچھ سکولز آؤٹ سورس کیے ہیں, اور ایک کام بہت جو یونیورسٹیز کے اندر ہو رہا ہے پبلک سیکٹر میں کہ آپ ٹیچرز کو تو وزٹنگ بھرتی کر رہے ہیں. آپ ان کے اشتہارات آج کل آ رہے ہیں سر, نمبر آف ٹیچرز یہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں وزٹنگ کے اوپر, اور اسی طرح کالجز کے اندر انٹرنیز جو ہے وہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں, ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں. ان کو تو وزٹنگ کرتے ہیں اور ڈیلی بیس کے اوپر کرتے ہیں, یا ان کو کنٹریکٹ 6 ماہ کے اوپر کرتے ہیں, جبکہ ہم یونیورسٹیز کے اندر ایک فوج ظفرموج بھرتی کر رہے ہیں جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. یونیورسٹیز کے اندر ہم نے ٹرانسپورٹیشنز کے ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں, بس سروس چلاتے ہیں سر. اس کے اندر ہم نے کنڈکٹرز, ڈرائیور, ہیلپرز بھرتی کر رکھے ہیں. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر سیکورٹی گارڈز بھرتی کر رکھے ہیں سر. اسی طرح ہم نے نیب کاسد بھرتی کر رکھے ہیں جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں ہیں سر, اور ان کو ہم سیلری بھی دیتے ہیں, ان کو پینشن بھی دیتے ہیں, یہ پرماننٹ رکھ رہے ہیں ہم. اور جو اصل ہمیں ریسورس پرسن چاہیے, جو ہمیں ٹیچرز چاہیے جن کی بیس پہ ایجوکیشن سیکٹر نے پروموٹ کرنا ہے, جس پہ ہم پریویل کریں گے, بیس ہے وہ ہماری, اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ملیشیا میں سر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں سویپر بھی آؤٹ سورس تھے, کوئی پرماننٹ کو سویپر نہیں تھے. صبح گاڑیاں آتی تھیں ایک کمپنی کی, وہ صفائی کرتے تھے,
چلے جاتے تھے، پھر وہ دوپہر کو آتے تھے، صفائی کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اور پھر اسی طرح وہ شام کو صفائی کرتے تھے اور چلے تو جاتے میری بات کو آپ انڈورس کر رہے ہیں Yes. کہ ہمارے حکمرانوں کی تعلیم ترجیح ہے ہی نہیں. ایک اور بات سر، اسی طرح وہاں کا جو سکوٹی کا نظام تھا وہ بھی آؤٹ سورس تھا. وہاں جو بسیں سر، میری جو یونیورسٹی تھی، جتنا علامہ اقبال ٹاؤن ہے سر، اتنی یونیورسٹی اتارا ملیشیا بڑی یونیورسٹی تھی جس میں سارا دن بس سروس چلتی تھی، اور وہ بسیں بھی آؤٹ سورس تھیں، ان کے اوپر کوئی بسز کی لائبلٹی نہیں تھی، وہ سارا دن اسٹوڈنٹس کو باہر شہر سے. تو جناب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ سورسنگ کی پالیسی ہے یہ آپ نے اگر لگانی ہے تو جو ان پروڈکٹیو یعنی جن کا ان پہ لگائیں نا، آپ ان پہ سویپر لگائیں. صفائی کے لیے دے دیں کسی کمپنی کو ٹھیکہ، یہ بسز unproductive کے لیے services دے جو دیں، ہیں سکوٹی ان گارڈز پر کے یہ لیے لگنی ان چاہیے، پہ نہ لگنی کہ چاہیے. ریگولر. نہ کہ آپ جو ہے وہ اقبال صاحب، جو جناب teachers صوفی کو قمر اقبال پڑھاتے ہیں صاحب، سر. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ سر. شکریہ. ناظرین، ہمیں آپ نے موقع ہمارے دیا. ماہرین کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.